अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है हबशी हिल का दुम कटा शेर। दूसरी जंग अज़ीम ज़ोरों पर थी। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में जंगी फ़ंड की मुहिम का आगाज़ किया। मैं उस ज़माने में लाहौर में मुकीम था और ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से वाबस्ता था। पटियाला के एक मुसलमान ठेकेदार रहमत अली साहब महाराजा पटियाला का एक सिफारशी ख़त लेकर पूछते पाछते मेरे यानी शौकत हाशमी के पास आए। ख़त पढ़कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मेरा ख़याल था कि महाराज मुझे भूल चुके होंगे क्योंकि सिर्फ़ एक मर्तबा शिकार के सिलसिले में मेरा उनसे तारुफ़ हुआ था और महाराज ने मुझसे वादा लिया था कि मैं एक बार उनकी शिकार पार्टी में ज़रूर शिरकत करूँगा। वो मेरा नौउम्री का ज़माना था। उस उम्र में इंसान फ़िक्रों से बेनियाज होता है और हमेशा तफरीही प्रोग्रामों के बारे में सोचता रहता है। शिकार की लत भी नई नई थी। महाराजा फरीदकोट के साथ शिकार खेलते हुए मैंने एक बार अपनी निशानेबाजी का जो मुजाहरा किया था उससे महाराजा फरीदकोट बहुत मुतासिर हुए थे और शिमला में उन्होंने मुझे महाराजा पटियाला से मुतारिफ़ कराते हुए कहा था, इनके बग़ैर तो शिकार खेलना बेकार है। महाराजा पटियाला ने तफसील मालूम करना चाही तो महाराजा फरीदकोट ने मध्य प्रदेश के शिकार का वाक़या सुनाया और मेरे कारनामों को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि शेर जस्त लगाकर मचान के बिल्कुल करीब तने पर चढ़ आया था और अगर मैं हाजिर दिमागी से काम लेकर फ़ौरन फायर ना करता तो वो पंजा मारकर महाराजा फरीदकोट के एडीसी करतार सिंह को मचान से नीचे गिरा देता। निशाना सही बैठने की वजह से शेर नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर हलाक हो गया। ये वाक़या सुनने के बाद महाराजा पटियाला ने मुझसे मुखातिब होकर ठेठ पंजाबी में कहा था, यारा फिर एक बार हमारे साथ भी चलना, ज़रा लुत्फ़ रहेगा। मैंने उन्हें पता देना चाहा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरे आदमी तुम्हारा घर तलाश कर लेंगे, तुम कोई गुमनाम आदमी थोड़ी हो। रहमत अली जब महाराजा पटियाला का ख़त लेकर आया तो मैंने समझा कि ये शिकार का दावतनामा है, मगर लिफाफा खोलने के बाद मेरा तमाम जोश व खरोश सर्द पड़ गया। महाराजा ने लिखा था, यार ये अपना आदमी है, इसे मैंने शिमले, डलहौज़ी और देहरादून के वार फंड शोज़ के ठेके दिलाए हैं। तुम इसके लिए चंद अच्छे आर्टिस्टों, सिंगरों और डांसरों वगैरह का इंतज़ाम कर दो। मनोरमा अगर मिल जाए तो ज़रूर लाना, जो मांगे दे कर तय कर लेना और तुम भी साथ ज़रूर आना। रहमत अली से मैंने कह दिया है, तुम्हारा तमाम ख़र्चा ये उठाएगा और ऊपर से भी कुछ देगा। मैं शिमले जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा। अपनी राइफ़ल साथ लेते आना, मुमकिन है छोटे मोटे शिकार का प्रोग्राम भी बन जाए। महाराजा का ख़त पढ़कर इस एहसास से मुझे बहुत मुसरत हुई कि उन्होंने मुझे याद रखा और अपने काम के लिए मेरा इंतखाब किया। मैंने रहमत अली को अपने यहाँ ठहरने की दावत दी, मगर उसने कहा कि वो ब्रिस्टल होटल में मुकीम है। उसी शाम को मैं रहमत अली के साथ मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों के यहाँ गया। मनोरमा डेनियल का उस ज़माने में तोती बोलता था। उसने वार फंड शो में शरीक होने के लिए फ़ी शो 500 रुपये तलब किए, जो हमने मंजूर कर लिए। मनोरमा के अलावा ई आर विनोद जिसने बम्बई में लारा लप्पा लाई रखदा की मौसीकी तरतीब दी थी, हसन अफंदी सैंडो, मशहूर फिल्म स्टार सितारा की बड़ी बहन तारा देवी, नज़र अमृतसरी, उसकी बीवी माला और चंद दूसरे फ़नकारों को बुक किया और एक हफ़्ते के बाद शिमला रवाना हो गए। रहमत अली हमसे 4 रोज़ पहले पार्टी की रिहाइश वगैरह के इंतज़ामात के सिलसिले में शिमला रवाना हो चुके थे। अब पार्टी को शिमला ले जाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। शिमला पहुंचकर मालूम हुआ कि गेटी थिएटर में शो की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं और आज ही रात को पहला शो होगा। 2 मकामी होटलों में हम लोगों की रिहाइश के इंतज़ामात किए गए। मैं अपने कमरे में पहुंचकर नहा धोकर आराम के लिए लेटने ही वाला था कि महाराजा पटियाला के एडीसी हरनाम सिंह आधमके कहने लगे कि महाराजा ने बुलाया है। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात। कपड़े बदल कर उनके हमरा रवाना हो गया।
شملے میں مہاراجہ پٹیالہ کی اپنی عالیشان کوٹھی تھی۔ وہاں پہنچے تو مہاراج باہر لان میں بیٹھے دھوپ کھا رہے تھے۔ بڑے اتفاق سے ملے اور پہلا سوال یہ کیا کہ اپنی رائفل ساتھ لائے ہو؟ جی ہاں لایا ہوں۔ گڈ۔ شملے میں 3 شوز کا پروگرام ہے، اس کے بعد ڈلہوزی چلیں گے، وہاں ایک موٹا مرغہ آیا ہوا ہے، اس کا شکار کریں گے۔ موٹا مرغہ؟ مرغے کا شکار؟ کیا مطلب؟ ڈلہوزی کی ترائی میں ایک جنگل ہے، وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے حبشی ہل۔ اس کے آس پاس ایک دم کٹا شیر دیکھا گیا ہے جو دیہاتیوں کے جانور کھا جاتا ہے، اس کا شکار کھیلیں گے، کیونکہ سنا ہے کہ وہ آج کل انسانوں پر بھی حملہ کرنے لگا ہے۔ ڈلہوزی میں میرا ایک دوست ہے اندرجیت سنگھ، اس کا لڑکا اپنے ڈرائیور کے ساتھ پٹھان کوٹ سے ڈلہوزی جا رہا تھا۔ راستے میں لڑکے کو پیشاب لگا، ڈرائیور نے کار روک دی، اچانک اسے ایک طرف سے ہررانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو موٹا مرغہ چٹان پر کھڑا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ لڑکا اسے دیکھ کر چیختا ہوا الٹے پاؤں بھاگا۔ موٹے مرغے نے چٹان سے جست لگائی اور لڑکے کا تعاقب کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے لڑکا جلدی سے کار میں داخل ہو گیا۔ ڈرائیور نے کار کے شیشے چڑھا کر کار سٹارٹ کر دی۔ موٹے مرغے کی ہمت تو دیکھو، وہ اچھل کر کار کی چھت پر سوار ہو گیا اور کھرونچے مارنے لگا۔ ڈرائیور استاد آدمی تھا، اس نے کار کو پوری رفتار پر چھوڑ دیا اور ایک موڑ پر پہنچ کر اتنی تیزی سے موڑ کاٹا کہ موٹا مرغہ چھت سے نیچے گر گیا۔ اندرجیت سنگھ نے مجھے پٹیالہ ٹیلی فون کیا کہ شکار کا اچھا موقع ہے، جلدی سے آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے شکاری اس کے پیچھے لگ جائیں۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بھی ساتھ لے لوں، کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ میرا خیال بالکل وہی تھا جو مہاراج کا تھا۔ شیر کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد میرے لیے شملے میں 3 دن گزارنے مشکل ہو گئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مہاراج شملے کے شوز کے چکر چھوڑ کر فوراً ڈلہوزی پہنچے، مگر مہاراج کو منورما اور تارا کے ناچ دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ مجبوراً مجھے 3 دن شملے میں ان کے ہمراہ گزارنے پڑے۔ تیسرے دن معلوم ہوا کہ مہاراج منورما ڈینیل پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ یہ راز یوں کھلا کہ منورما کے ڈانس آئٹم کے موقع پر مہاراج کے باکس سے نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ میں نے مہاراج کو سمجھانے کی کوشش کی تو مہاراج بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بولے، یار میری منورما سے شادی کرا دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ چوتھے دن پارٹی جب شملے سے ڈلہوزی روانہ ہوئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ منورما اور اس کے والد مسٹر ڈینیل پارٹی کے ساتھ نہیں تھے۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ وہ دونوں مہاراج کے اسپیشل سیلون کے ذریعے رات کو دہلی روانہ ہو گئے۔ مجھے اس اطلاع سے بہت مسرت ہوئی کیونکہ اب مہاراج کی خودکشی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ پٹھان کوٹ کے اسٹیشن سے ہم لوگ کاروں کے ذریعے ڈلہوزی روانہ ہوئے۔ نصف راستے میں ایک چنگی آئی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ یہ چنگی حبشی ہل کے علاقے میں ہے۔ پھر انہوں نے ایک سمت اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھیے حبشی ہل۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا، جس کی ساخت کچھ ایسی تھی جیسے ایک مربع چٹان پر ایک موٹا تازہ حبشی بیٹھا ہوا ہو۔ اس ٹیلے کی مناسبت سے اس پہاڑی کا نام حبشی ہل پڑ گیا تھا۔ ابھی بھی اس سمت دیکھ ہی رہا تھا کہ چند دیہاتی چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے سڑک پر آئے۔ ان کے چہروں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں اور زرد چہروں کے ساتھ مقامی زبان میں چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے اور بار بار اپنے پیچھے اشارے کر رہے تھے۔ چنگی پر پہنچ کر ان میں سے ایک آدمی گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور سینہ کو بھی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ان لوگوں کے گرد 20-25 آدمیوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ میرے استفسار پر چنگی کے ایک ملازم نے بتایا کہ دم کٹے شیر نے ان کے ایک ساتھی کو اٹھا لیا ہے۔ یہ لوگ گوالے تھے جو گرد و پیش کے دیہات سے دودھ جمع کر کے سرکاری جنگی ملازمین کو فراہم کرتے تھے۔ جس راستے سے یہ لوگ آتے جاتے تھے اس راستے پر کبھی دم کٹے شیر کا گزر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ایک شاہراہ تھی۔ ڈلہوزی جانے والی بڑی سڑک سے صرف 1.5 فرلانگ نیچے ان لوگوں کا گاؤں تھا۔ اس سڑک سے روزانہ 20 بسیں اور کاریں گزرتی تھیں۔
سوائے اندرجیت سنگھ کے ڈرائیور اور بیٹے کے کسی اور مسافر نے دم کٹے شیر کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ چوکی کے اسی ملازم نے بتایا کہ پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سردار جی کے بیٹے اور ڈرائیور نے محض افسانہ تراشی کی ہے، مگر آج کے واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ سچے تھے۔ دم کٹا شیر اب بڑی سڑک کے آس پاس بھی گھومنے لگا ہے۔ میری رائفل کار میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے رائفل نکال کر جلدی سے لوڈ کی اور پھر تنے تنہا اس سمت بھاگا جدھر سے وہ دیہاتی آئے تھے۔ سڑک کی چڑھائی کے پاس گوالوں کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دم کٹے شیر نے اسی جگہ گوالوں پر حملہ کیا ہوگا۔ تیزی سے بھاگتا ہوا میں اس مقام پر پہنچا۔ میرے چاروں طرف اونچے اونچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے اور سڑک پر گھنا سایہ تھا۔ سڑک کے نیچے دونوں طرف نشیب تھا اور جنگلی جھاڑیاں۔ برتنوں سے لگ بھگ 10 گز کے فاصلے پر پہنچ کر میں آہستہ آہستہ محتاط قدموں سے چلنے لگا۔ یہاں سایہ ہونے کی وجہ سے سردی نسبتاً زیادہ تھی اور ہوا کے جھونکے جسم میں کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ برتنوں کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا 2 برتن الٹے پڑے تھے اور ان کا تمام دودھ بہہ کر پتھروں میں جذب ہو چکا تھا۔ 3 برتن لباب بھرے رکھے تھے، مگر دم کٹے شیر کا دائیں بائیں کوئی نشان نہیں تھا۔ چند لمحوں تک میں غور سے نشیبی پتھروں اور چٹانوں کا جائزہ لیتا رہا، مگر مجھے کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ میں حیران تھا کہ دم کٹا شیر اپنے شکار کے ساتھ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ کسی چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ہوا اطمینان سے اپنے شکار سے لطف اندوز ہو رہا ہو، مگر ایک رائفل کے سہارے ایسے نشیب میں جہاں دائیں بائیں اونچی نیچی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں میرا اترنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے رائفل کی نال پشت کی طرف گھما کر ایک فائر کیا۔ ایک دھماکے کی آواز آئی اور پھر چاروں طرف پھیلی ہوئی پہاڑیوں سے باز گشت کی صدا گونجی۔ یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ میں بغور چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دھماکے کے ساتھ میرے سامنے والی بڑی چٹان کے پیچھے سے کسی بھاری بھرکم جانور نے چھلانگ لگائی۔ اس کی صرف ایک ہی جھلک مجھے نظر آئی اور پھر وہ چٹانوں کی اوٹ میں گم ہو گیا۔ یہ یقیناً دم کٹا شیر تھا جو رائفل کے دھماکے سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا تھا۔ میدان صاف دیکھ کر میں تیز قدموں سے نشیب کی طرف اتر گیا اور پتھروں کو پھلانگتا ہوا اس چٹان پر چڑھ گیا جس کے پیچھے سے درندے نے جست لگائی تھی۔ چٹان پر کھڑے ہو کر میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں ایک انسان کی ادھکھائی لاش پڑی تھی۔ اس کا سر جسم سے الگ ایک طرف پڑا تھا، ٹانگیں گھٹنوں کے پاس سے کٹی ہوئی تھی، پیٹ پھٹا ہوا تھا اور آنتیں زمین پر بکھری پڑی تھیں۔ کولوں، رانوں اور بازوؤں کا گوشت غائب تھا اور ننگی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ لاش کی حالت اس درجہ خوفناک تھی کہ میرا تمام جسم اسے دیکھ کر لرز اٹھا اور مجھے ابکائیاں آنے لگیں۔ رائفل کی آواز سن کر چنگی کے ملازمین کی ہمت ٹوٹ کر آئی اور 15-20 آدمی لاٹھیاں بجاتے شور مچاتے میری سمت بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے درندے کو ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے چٹان پر کھڑا دیکھ کر انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے صرف درندے کی موجودگی کا اندازہ لگانے کے لیے فائر کیا تھا تو ان کی خوشی مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ مقتول کے لواحقین نے چادر پھیلا کر مقتول کے جسم کے اعضاء کو جمع کیا اور بصد مشکل انہیں اٹھا کر روتے پیٹتے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا قافلہ بھی ڈلہوزی روانہ ہو گیا۔ ڈلہوزی میں ہم لوگوں کو ایک فرسٹ کلاس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ شام کو مہاراج نے مجھے طلب کیا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مہاراج بہت خوش ہیں۔ منورما بھی وہاں موجود تھی۔ ڈینیل صاحب البتہ کہیں شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے مہاراج کو دم کٹے شیر کی واردات سنائی تو وہ ہنسنے لگے۔ پنجابی میں بولے، شکار کرنا ہم سے سیکھو۔ بڑا ذومعنی جملہ تھا۔ میں نے جواب دیا، مہاراج یہ شکار آپ ہی کو مبارک ہو۔ مہاراج نے ایک زوردار کہکا لگایا اور میرے کندھے پکڑ کر بولے، یار ہم شیر نہیں مارتے، شیرنیاں شکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کن اکھیوں سے منورما کی طرف دیکھا جو سنی انسنی کیے ہرنام سنگھ سے باتوں میں مصروف تھی۔ رات کو بہت دیر تک مہاراج کے بنگلے میں ناچ گانے کا شغل رہا۔ مہاراج بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ تارا دیوی کو ایک فلمی گانے
سجنا آن ملو آن ملو پر انہوں نے 100 کے 15 نوٹ انعام دیے تھے۔ اس طرح دوسرے فنکاروں کو بھی انہوں نے انعام و اکرام سے نوازا۔ رات کے 2 بجے محفل برخاست ہوئی اور سب لوگ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری صبح ہرنام سنگھ کے ساتھ مہاراج کی جیپسٹر میں سوار ہو کر میں حبشی ہل کی طرف گیا۔ 12 بور کی رائفل ہرنام سنگھ کے ہاتھ میں تھی۔ مہاراج کا بوڑھا ڈرائیور عبدالحفیظ خان بھی 22 بور کی ایک رائفل سے مسلح تھا۔ سڑک پر جیپسٹر روک کر ہم لوگ نیچے نشیب میں اتر گئے اور شام تک حبشی ہل کا پورا علاقہ چھان مارا، مگر دم کٹے شیر کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شام کو ہم لوگ مایوس ہو کر ڈلہوزی واپس آ گئے۔ رات کو میں نے شو دیکھا اور ہوٹل میں جا کر سو گیا۔ تیسری صبح ہرنام سنگھ مہاراج کی کسی نجی کام کے سلسلے میں مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن عبدالحفیظ خان کو انہوں نے جیپسٹر کے ساتھ ہوٹل بھیج دیا تھا۔ عبدالحفیظ خان کی زبانی معلوم ہوا کہ مہاراج ابھی تک سو رہے ہیں۔ جیپسٹر پر بیٹھ کر ہم دونوں پھر اسی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ ہم نے حبشی ہل کے پیچھے پھیلے ہوئے میدان میں جیپسٹر اتار دی۔ پہاڑی ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہم بہت دور تک نکل گئے۔ اس کے بعد ایک پہاڑی نالے نے ہمارا راستہ روک لیا۔ عبدالحفیظ خان نے گاڑی وہیں روک دی اور ہم بھری ہوئی رائفلیں تھام کر نیچے اتر گئے۔ نالا خشک تھا، پانی کی ایک پتلی سی دھار بہہ رہی تھی جسے پھلانگ کر ہم گھنی جھاڑیوں کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہاں فاصلے فاصلے پر بلند و بالا درخت تھے، سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں اور ٹیلوں میں سرنگوں کی طرح غار پھیلے ہوئے تھے جو ایک طرف سے شروع ہوتے اور کئی شاخوں میں بٹ کر ٹیلوں کی دوسری طرف نکل جاتے۔ کئی غار ایسے تھے جو دوسری طرف سے بند نظر آتے تھے۔ یہ جنگلی جانوروں کی عمدہ کمین گاہیں تھیں۔ ایک فرلانگ پیدل چلنے کے بعد ہم لوگ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں جا پہنچے۔ یہ ایک وادی سی تھی جس کے چاروں طرف پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اونچے گھنے درخت ہوا کے تھپیڑوں سے جھوم رہے تھے اور جھاڑیوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ یہاں کا ماحول بہت ہی وحشت ناک تھا۔ عبدالحفیظ خان سہما ہوا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھتا اور پھر بندوق تانے ہوئے محتاط قدموں سے آگے بڑھتا۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ہمیں جھاڑیوں میں سے جانور کی ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں جس پر چیونٹیاں جمی ہوئی تھیں۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جانور چند ہی روز پہلے ہلاک ہوا ہے، کیونکہ اس کی ہڈیوں میں ابھی چیونٹیوں کے لیے خوراک باقی تھی۔ یہ یقیناً اسی دم کٹے کا شکار تھا، کیونکہ نالے کے پار پھیلے ہوئے سبزہ زار میں اکثر پالتو جانور گھاس چرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے، جنہیں دم کٹے کے خوف سے لوگوں نے بھیجنا بند کر دیا تھا۔ ابھی میں بغور چاروں طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ عبدالحفیظ خان نے مجھے کوہنی ماری۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف زدہ نظروں سے ایک کھو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھو کی طرف دیکھا تو مجھے اندھیرے میں کسی جانور کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ میں نے حفیظ خان کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور پھر ہم دونوں تیزی سے ایک اونچے پتھر کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر میں نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی رائفل کی نال بھی اونچی کی۔ میرے بالکل سامنے کھو کے باہر ایک بوڑھا شیر کھڑا ہوا ہماری طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی دم کٹی ہوئی تھی، مگر کوہلوں کے پاس ہاتھ برابر کا ٹونڈ مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھوک اور غصہ نمایاں تھا۔ وہ غالباً ہماری بو سونگھ کر اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کوہنی اٹھا کر اس کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ ابھی میں رائفل کی مکھی سیٹ کر ہی رہا تھا کہ شیر زور سے دھاڑا، پھر اس نے جست لگانے کے انداز میں اپنے جسم کو سکیڑا۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر میں نے ٹریگر کو حرکت دی۔ رائفل کی نال نے ایک شعلہ اگلا اور دم کٹا شیر ایک کلابازی کھا کر دھڑ سے نیچے پتھروں میں جا گرا۔ اچانک وہ بجلی کی سی سرعت سے اٹھا اور درد کی شدت سے زور سے دھاڑا، اور پیشتر اس کے کہ میں اس پر دوسرا فائر کرتا وہ خود ہی لڑک کر زمین پر گر گیا۔ عبدالحفیظ خان نے بے ساختہ ایک نعرہ لگایا۔ بہت دیر تک ہم دونوں اپنی جگہ بیٹھے اسی سمت دیکھتے رہے۔ شیر کا جسم بے حس و حرکت پڑا تھا، مگر ہم میں سے اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔
کافی دیر کے بعد ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور اسی پتھر پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے جس کی آڑ میں دم کٹے پر میں نے فائر کیا تھا۔ دم کٹا مر چکا تھا۔ شام کو مہاراجہ پٹیالہ کے بنگلے کے باہر دم کٹے شیر کی لاش دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمیوں کا مجمع لگ گیا۔ رحمت علی بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کا شو پٹا پڑا ہوا تھا اور لوگ یہاں جمع تھے۔ اچانک مہاراج کو ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے دم کٹے کو جیپسٹر میں لدوا کر سنیما ہال میں بھیج دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ شو میں ناچ گانے کے پروگرام کے ساتھ دم کٹے شیر کی نمائش بھی کی جائے گی۔ مہاراج نے اس شکار پر مجھے 5,000 روپے انعام دیے۔ علاوہ ازیں شو کے آخری دن ڈلہوزی کے شہریوں کی طرف سے بھی 2,000 روپوں کی تھیلی مجھے بھیجی گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کا آدم خور شوکت ہاشمی، سن 1991۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔